अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी इस्लामियात का बाब 4 है। तारुफ कुरान व हदीस। मुंतखब आयात में से ये आपकी दूसरी आयत है। सफ़ा नंबर है 68, सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 21। हमारी आज की इस नशिस्त का मकसद है कि आप इस काबिल हों कि आयत मुबारका को समझकर इसका तर्जुमा और तशरीह कर सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब आयत 21 का एक हिस्सा है। जितना हमने पढ़ा है इतना पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं और फिर बामुहावरा। लक़द यकीनन, अलबत्ता, तहकीक, मतलब कि श्योरली, नो डाउट, इन फैक्ट। ठीक, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। लक़द काना है, ल कुम लिए तुम्हारे, फ़ी में, रसूलिल्लाही अल्लाह के रसूल, उस्वा नमूना, मिसाल, रोल मॉडल, हसना बेहतरीन, सबसे अच्छा। इसको कहते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। जब हम एक एक लफ्ज़ का अलग अलग तर्जुमा करते हैं ये लफ्ज़ी तर्जुमा कहलाता है। और जब हम इसका जुमला बना लेते हैं, बामानी कलिमा बनाते हैं, तो उसको बामुहावरा तर्जुमा कहा जाता है। तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये इस आयत का एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन ये मानी के लिहाज से मुकम्मल है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। जब हम वक्फा करते हैं तो फिर इसको हसनातुन की बजाय हसना पढ़ा जाएगा। ठीक है, हरकत भी हटा दी जाएगी और ता मरबूता को हा पढ़ा जाएगा। दोबारा से पढ़ रही हूँ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और एक और असूल याद रखें कि जब अल्लाह का नाम आने से पहले ज़ेर यानी कसरा आ रही हो तो फिर अल्लाह का नाम नरमी के साथ पढ़ा जाता है। रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़बर यहाँ पेश आ रही हो तो फिर अल्लाह का लाम जो है उसको पुर पढ़ा जाएगा। इसके मानी की तरफ आते हैं। यकीनन है तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना। इसके तर्जुमे की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें इसमें से कुछ नुकात मिलते हैं जिसको हमें समझ लेना चाहिए ताकि हम बाकी का कुरान जब पढ़ें तो हमें ये बात मालूम हो। तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये उसका उर्दू बामुहावरा तर्जुमा किया गया है। और आप इसको अरबी के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि अरबी में ज़िंदगी लफ्ज़ हयात नहीं इस्तेमाल हुआ, सिर्फ इतना बताया गया है कि तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह में बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आगे जो हमने ऐड किया है इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बामुहावरा में लिख सकते हैं, लेकिन आप लफ्ज़ी तर्जुमे में ये नहीं लिखेंगे। ठीक है,
کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی حیات مبارکہ میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ادروائز جو عربی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس میں اتنا ہی آئے گا کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ کے ہر سنت، آپ کا اخلاق، آپ کا لین دین، ہر معاملے میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، یعنی وہ ہستی ہیں جس کو ہم نے کاپی کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح کو، یعنی اس کی شرح، اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہاں عام ضابطے کے طور پر مسلمانوں سے ارشاد فرمایا گیا کہ تمہیں اپنے تمام کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر جس قدر محاسن اپنے اندر جمع کرے گا، اپنے اندر پیدا کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے چند محاسن اخلاق کی طرف دیکھیں تو جو بہت نمایاں طور پر ہمیں ملتی ہیں وہ ہے دیانت داری، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کی ایک خوبی ایفائے عہد، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدق کا نمونہ تھے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سے سچی کس کی بات ہوگی۔ اس لیے سچائی بھی ایک ایسا محاسن ہے، ایک ایسا حسن اخلاق ہے جس کو ہر مسلمان کو اپنانا ہے۔ پھر اور ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی کی طرف تو ہمیں ملتا ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف اس حد تک تھا کہ آپ کے دور میں ایک معزز قبیلے بنی مخزوم کی فاطمہ نامی ایک عورت پر جب چوری کا مقدمہ ہوا اور اس پر الزام ثابت ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس کی سفارش کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ یعنی بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب کے لیے کوئی فرق نہیں ہے انصاف میں، سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہے اسلام میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں ہم دیکھتے ہیں احترام قانون کس قدر تھا، چاہے کوئی معزز ہو چاہے کوئی غلام ہو اس کو اس کا حق دیا جاتا تھا۔ اور وہ لوگ جو احترام قانون نہیں کرتے ہیں اس کی ہمیں دو وجوہات ملتی ہیں آج کل کے زمانے میں، ایک خود غرضی اور دوسرا تکبر۔ اگر انسان اس سے بچ جائے، خود غرضی نہ کرے یا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے، تکبر نہ کرے، تو احترام قانون آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خوبی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید کرتے تھے اور قرآن پاک میں بھی اس کے لیے کوشش کرنا فرض کیا گیا ہے، وہ ہے کسب حلال، حلال کمائی۔ اس پر قرآن پاک نے اس کو حلالن طیبہ کہا ہے کہ ہم جو کھائیں وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ اور ایک بہت بڑی خوبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اختیار کر لی تھی وہ تھا ایثار، مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کے لیے ایثار کرنا،
قربانی کا جذبہ جو ان کے اندر تھا ایک دوسرے کے لیے، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے سامان جمع کرنا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے۔ یہ واقعہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنا یا پڑھا ہوگا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں محاسن اخلاق، یعنی اخلاقی خوبیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین نمونہ تھے، اور ہم نے آپ کو دیکھ کر، آپ کو پڑھ کر یہ سیکھنا ہے۔ پھر اس تشریح میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اتباع کرنی ہے، یعنی محبت کے ساتھ آپ کو فالو کرنا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اطاعت کرنی ہے، یعنی جو حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو بجا لانا ہے۔ اور پھر تقلید کرنی ہے، یعنی باقی لوگوں کے طریقوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے۔ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتباع، اطاعت اور تقلید کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی فلاح پا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کر کے جو کچھ اہم نکات اس میں سے نکلے ہیں اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا راستہ۔ تو سنت رسول سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقاریر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ ہمیں آپ کی سنت کے متعلق کیسے علم ہوگا۔ اس کے لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دیکھنی چاہیے، حدیث کی کتب بھی دیکھنی بہت ضروری ہے، لیکن جس میں آپ کی حیات طیبہ لکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سیرت کا سبجیکٹ، اور وہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیرت کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو قرآن کا فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور سیرت النبی جو شبلی نوانی نے لکھی ہوئی ہے اور بعد میں سلیمان ندوی نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا، اگر وہ آپ کو مل سکتی ہے اور آپ کالج کی لائبریری میں بھی دیکھیں وہاں پر بھی موجود ہے، وہاں سے اگر آپ لے کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے متعلق علم حاصل ہو سکتا ہے سیرت کی کتابیں پڑھنے سے، اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے آپ کے اخلاق کے متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا طریقہ جو ہے وہ قرآن کا ہی عکس ہے۔ نمبر 3، حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے معنی ہے خبر، کلام یا گفتگو۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے حدیث اس خبر یا کلام کا نام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا بیان ہو، اور حدیث علوم اسلامیہ کی ایک شاخ ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ، احادیث کی کتب کون سی ہیں؟ احادیث کی مستند کتب ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ یہ جو 6 کتابیں ہیں یہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں اور دا موسٹ اوتھینٹک بکس آن حدیث ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے نمبر 5، جیسے کہ تشریح میں کہا گیا ہے کہ اتباع اور اطاعت، تو ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اتباع ہوتا ہے جب کوئی شخص انتہائی محبت سے وہ کام کرنے لگ جائے جو اس کو پتہ ہو کہ اس ہستی کو پسند ہے جس کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یہ ہوگا کہ
کہ آپ نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، ایک کام جس طرح وہ کرتے تھے اور جس طرح ان کو پسند تھا، محبت کی وجہ سے ہم اس طرح کریں تاکہ روز حشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو راضی ہی تب ہوتا ہے جب مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کرتے ہیں۔ اور اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ہوتا ہے حکم ملنے پر وہ کام کیا جائے، حکم ملا ہے اور آپ نے فرما برداری کی ہے، جبکہ اتباع ہوتا ہے حکم ملے یا نہ ملے آپ اسی طرح کرو جس سے کہ وہ خوش ہو جائے۔ اور پھر نمبر 6 پوائنٹ ہے تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید ہوتا ہے باقی سارے طریقوں کو چھوڑ کر کسی ایک کے طریقے کے مقلد ہو جانا، اور ہم نے کون سا طریقہ اپنانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سنت پر چلنا ہے، تو تقلید اس کو کہتی ہیں۔ سارے راستوں میں سے، سارے طریقوں میں سے ایک طریقے پر خود کو پابند کر لینا۔ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ اپنی اسلامیات کی کتاب سے صفحہ نمبر 49 سے 54 تک پڑھ لیں۔ ان صفحات پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اچھی طرح سے پڑھیں، کوئی بات آپ نے ڈسکس کرنی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو درست تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کر لیں بما ترجمے کے، اور اس کو لکھنے کی بھی پریکٹس کریں حرکات یعنی زیر زبر پیش کے ساتھ۔ زبانی یاد کرنی ہے، درست تلفظ کی پریکٹس کرنی ہے یعنی تجوید کے ساتھ، اور لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سبجیکٹ، یہ ٹاپک بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جب کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو کتنی آسانی سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ قابل عمل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کریں گے اب یہ ڈسکشن اسی آیت مبارکہ کے جس حصے کو ہم نے پڑھا ہے اسی پر ڈسکشن کریں گے واٹس ایپ گروپ میں، تو اس لیے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ مجھ سے اس کے بعد کریں گے ڈسکشن کے دوران۔